अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स प्लेटर। सारी रेसिपी आपके सामने बनाऊंगी, आपने नोट डाउन कर लेनी है। इसके साथ साथ आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमें लगता है एज अ वाइफ कि हम कोई गलती नहीं ज़िंदगी में कर रही होती। हम अपनी ज़िंदगी को ना बड़ी खूबसूरती के साथ, रिश्ते को बड़ी अच्छे तरीके से चला रही होती हैं, लेकिन हम इतनी छोटी छोटी सी गलतियां कर रही होती हैं ना, जिससे हमारा रिश्ता जो है ना वो कमज़ोर होता जाता है। और बाद में हम कहते हैं कि कहाँ पे हम गलत थे, हमें फिर अपनी गलती भी नहीं समझ आ रही होती। तो बस बहुत छोटी छोटी सी कोशिशें हैं और बहुत छोटी छोटी सी गलतियाँ हैं जिनको आपने सीधा करना है, ठीक करना है, और आप इंशाल्लाह ताला अपने रिश्ते में ना बहुत मजबूत महसूस करेंगी। सबसे पहले तो ये देखिएगा, और ये मैं ख़ुद अपना एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ कि जब भी मैं अपने हस्बैंड से नाराज़ होती थी ना, या वो मुझसे नाराज़ हो जाते थे, हमारे घर में कोल्ड वार चलती थी। मैं बच्चों को कहती थी बाबा से कहो ये चीज़ ला दे, बाबा कहते थे मामा से ये काम कह दो। तो इस तरह की कोल्ड वार होती थी, लेकिन हम एक दूसरे के साथ टच में होते थे, लेकिन डायरेक्टली हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे। यहाँ पे क्या गलती होती है एक औरत की, कि देखिए हस्बैंड की गलती है या आपकी गलती है। सबसे पहले तो जब हम कम्युनिकेशन ख़त्म कर देते हैं तो वो हमारे रिश्ते को डैमेज कर देती है। बहुत बड़ा नुकसान होता है कि जब हम बात नहीं करते, अपने गुस्से को अंदर दबा के रखते हैं, और हस्बैंड अपना गुस्सा कहीं और जाके बताएं या किसी और से गिले शिकवे करें, तो बेहतर होता है जल्दी जल्दी बात करो और क्विकली मियाँ को माफ़ कर दो, या मियाँ को चाहिए कि हस्बैंड को वो आपको माफ़ करे। और रिश्ते में ना ये जो कोल्ड वॉर है ना, ये वर्ड आना ही नहीं चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताना है आपकी नज़र में अच्छी बीवी होती कौन सी है। अच्छी बीवी वो होती है कि जो अपना सोशल लाइफ या किसी से मिलना मिलाना या फ्रेंड सर्कल या कुछ भी इस तरह की चीज़ें क्विट कर दे, बिल्कुल छोड़ दे अपनी सोशल लाइफ। क्यों? ताकि वो एक अच्छी बीवी बन जाए, गुड वाइफ बने। अपने आप को आइसोलेट ना करें। देखें, जब आप घर में सारा दिन रहती हैं ना हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, थोड़ा सा अगर महीने में एक आध दफ़ा आप अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं ना, तो आप रिचार्ज फील करते हैं। सोबर और मैच्योर किस्म के फ्रेंड्स बनाएं, ताकि आप उनसे ना मज़ीद सीख सकें और ग्रो कर सकें एज आ हाउस वाइफ और एज अ गुड वाइफ। और इसके साथ साथ आपने मेक श्योर करना है कि जिन लेडीज़ के साथ आपने अपना फ्रेंडशिप सर्कल बनाया, या जिन लेडीज़ के साथ आप बहुत अच्छी आपकी क्लोज फ्रेंडशिप है, वो गुड करेक्टर के भी हों। लाइक आप मॉरली भी स्ट्रॉन्ग हो, नमाज की तरफ हो, अच्छी बातों की तरफ राग़िब हो, ना कि सवाए गॉसिप, चुगली, नेगेटिविटी या नेगेटिव सोच के अलावा उस बंदी के पास कुछ ना हो। इससे ये होगा कि आपकी जो मैरिड लाइफ पे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। ये वो गलती होती है, हम दोस्तियाँ करते हैं, हम फ्रेंड्स बनाते हैं, सहेलियां बनाते हैं, हम कभी नहीं ये सोचते कि वो कितनी नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव है, अल्टीमेटली आप उसकी नेगेटिविटी सक करोगे, और वही नेगेटिव बातें, वही नेगेटिव सोच आप अपने हस्बैंड के साथ उसी तरह बिहेव करोगे, तो आपका रिश्ता जो है ना वो क्रूअल होता जाएगा। ओवर रिएक्टिंग और बहुत जल्दी नाराज़ हो जाना, गेटिंग ईजीली एंग्री, ये वो आदत है कि जो कि आपकी बहुत ख़तरनाक और बहुत गलत वाली आदत है, जो कि आपने बहुत जल्दी निकालनी है। क्योंकि जब हस्बैंड, अक्सर औकात आपने देखा होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी बात, कोई भी चीज़ आपसे आके रिवील करते हैं, आपसे कोई बात आपसे शेयर करते हैं, जब हमारा रिएक्शन जो है ना बहुत ओवर हो, या हम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाएं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, हस्बैंड डिस्करेज हो जाते हैं। वो फ्यूचर में कभी भी आपसे कोई बात नहीं शेयर करेंगे, सिक्रेटिव हो जाएंगे, और कोई भी चीज़ डिस्कस करने से पहले ना वो हज़ार दफ़ा सोचेंगे कि अगर मैंने इस बंदी से कोई बात शेयर की ना, ये तो ओवर रिएक्ट करती है, ये तो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती है। तो इससे क्या होगा कि आप में कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और टॉक्सिक इन्वायरमेंट बन जाएगा। आपको लगेगा कि हस्बैंड आपसे कुछ छुपा रहे हैं, और हस्बैंड जो है वो इसी शशोपंज में रहेंगे कि मैं अगर इसे कुछ बताऊंगा तो ये गुस्से में आ जाएगी। तो देखें, इससे रिलेशनशिप ना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ये एक छोटी सी आदत है कि ओवर रिएक्ट करना। अपने गुस्से को काबू में रखें, डोंट ओवर रिएक्ट, और कभी भी जल्दी गुस्से में ना आया करें। देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हो जाती हैं, और कभी कभार बहुत छोटी बातें होती हैं, और अक्सर औकात लोगों को मैंने देखा है, औरतों को देखा है, छोटी छोटी बातों पे ना वो नाराज़ होती हैं। और ये जो आदत है ना, ये बहुत डेंजरस है। इससे आपका रिश्ता मज़ीद ख़राब होगा। जब भी औरतें नाराज़ होती हैं, बीवियाँ नाराज़ होती हैं, उनका एक ही वेपन होता है, वो हस्बैंड को तारीफ़ करें तो उसको आगे से जवाब नहीं अच्छा देती, उनको अच्छे तरीके से तैयार होकर नहीं दिखाती। देखिए, दुनिया के लिए तैयार होना है, दुनिया के लिए पार्टीज़ में तैयार होकर जाना है, फंक्शंस में जाना है, शादियों में जाना है। हस्बैंड की अगर फरमाइश हो तो वो इस चीज़ पे रिएक्शन देती हैं कि जी हमें नहीं ज़रूरत, हम आपके लिए ये नहीं करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा गलत बात है। और वैसे भी हमारे मज़हब में है, इस्लाम में है कि बीवी को अपने हस्बैंड के लिए तैयार होना चाहिए। बीवी को अपने शोहर की खुशी के लिए, उसकी रज़ा के लिए लाजमी साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो औरत नहीं
نہیں سمجھتی اور جان بوجھ کے ہسبینڈ کے سامنے گندی آتی ہے, گندے طریقے سے رہتی ہے تاکہ ہسبینڈ مزید چڑھے اور اس سے دور ہوتا جائے, تو اس سے رشتہ کوئی اسٹرانگ نہیں ہوگا. نہ ہی ہسبینڈ نے آپ کو کہنا ہے کہ تیار ہو جاؤ, صاف ستھری رہا کرو, میرے لیے سچ بن کے رہا کرو. ہسبینڈ نہیں کہتے جب تک آپ خود نہیں کریں گی. اور اگر ہسبینڈ کو ایک عادت ہو جائے گی نا دیکھنے کی, تو پھر انہیں کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا جس دن آپ تیار ہوں گی. تو تیار رہا کریں, صاف ستھرے رہا کریں, اپنے ہسبینڈ کے لیے رہا کریں. یہ سنت ہے اور یہ ثواب ہے. آج کل سب سے جو بری عادت ہے جو عورتوں میں اکثر اوقات پائی جاتی ہے, وہ باہر کے لوگوں کی بات سنیں گی, آواز ان کے کانوں میں جائے گی, ہسبینڈ کی بات کو نہیں سمجھیں گی. دیکھیں آپ کی شادی میں, آپ کی لائف میں جو بھی ایشوز ہیں کنسرننگ ٹو یور میرج, کنسرننگ ٹو یور فیملی, وہ آپ کو پتہ ہے, کسی دوسرے کو نہیں پتہ. ہمیں کیا لگتا ہے کہ کوئی باہر سے ہمیں مشورہ دے گا تو وہ بہت سنسیئر ہوگا. تو ہوتا کیا, جب ہم باہر سے بھی مشورہ لیتے ہیں, گھر میں بھی باتیں ہوتی ہیں, تو ہم ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں, کنفیوز ہوتے ہیں, اور ہمارا رشتہ جو ہے نا وہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس سے ہوتا کہ آپ, اس سے بہتر یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کرو اور ہسبینڈ کو ویلیو دو, اس کو فیل کراؤ کہ جو وہ بات آپ سے کر رہے ہیں آپ اس کی بات کی قدر کرتی ہیں, تبھی وہ آپ کو بھی قدر دینا شروع کریں گے. جب ہم اگلے بندے کو قدر نہیں دیں گے, ویلیو نہیں دیں گے, تو وہ ہمیں الٹیمیٹلی وہ بھی ویلیو دینا بند کر دے گا. اور ہمیں لگتا ہے کہ جی ہمارے ہسبینڈ ہمیں قدر نہیں دیتے, ویلیو نہیں کرتے, ہم سے مشورہ نہیں کرتے, ہم سے بات نہیں کرتے. کیوں؟ یہاں پہ ہوتا پتہ کیا ہے, وہ اصل میں ہماری کچھ غلطیاں ہوتی ہیں کہ جو ہم نے انہیں آہستہ 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 دور کر, اچانک سے یہ کام نہیں ہوتا. دیکھیں آپ اگر 15 سال ہو گئے ہیں شادی کو, 10 سال ہو گئے ہیں, 8 سال ہو گئے ہیں, تو یہ سٹارٹ ایک دن سے نہیں ہوتا یہ کام, یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. جب آپ آہستہ آہستہ ایک بندے کو ویلیو دینا بند کر دیتے, اس کی بات کی قدر نہیں کرتے, امپورٹنس نہیں دیتے. ہم بہت سی عورتیں کرتی بھی ہیں, وہ ویلیو دیتی ہیں, بات بھی سنتی ہیں, لیکن وہاں پہ تھوڑے سے ہر جگہ پہ دیکھیں کیس ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہر جگہ پہ حالات مختلف ہوتے ہیں. ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کی سائڈ سے جو ہے نا وہ چیزیں خراب نہ ہو. آپ جتنی کوشش کرتی رہے اتنا بہتر ہے, کیونکہ آپ نے رشتہ اپنا خود کا اسٹرانگ کرنا ہے, اپنا ہسبینڈ وائف کا رشتہ آپ کا بہتر ہونا ہے, تو آپ کی زندگی سکون میں ہوگی. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں, یہ میں نے ایک ولاگ میں پہلے بھی یہ بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہسبینڈ وائف سے چھپا رہا ہوتا ہے اور وائف ہسبینڈ سے چھپا رہی ہوتی. اس کے بھی ریزنز میں نے آپ کو بتائے تھے کہ لگتا ہے جی اگر ہم بات شیئر کریں گے تو اس کا ریئیکشن اچھا نہیں ہوگا, وہ رسپونڈ اچھے طریقے سے نہیں کرے گا, چاہے وہ ہسبینڈ ہو چاہے وہ وائف ہو. الٹیمیٹلی کرتے کیا ہیں, ہم لوگ اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. دیکھیں فرینڈس جو ہیں وہ آؤٹ سائڈرز ہیں, وہ آپ کی فیملی کا حصہ نہیں ہے. جب آپ ان سے بات کریں گے تو میرے خیال سے کوئی 1% ہی ہوگا جو کہ آپ کی بات باہر نہیں کرے گا, باتیں پھیلائیں گے, گوسپ بنے گی, اور آپ کی فیملی کا, آپ کے ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن ہے وہ خراب ہوگا, اور آپ کا جو ہے نا رشتہ مزید تباہی کی طرف جائے گا. ہمیشہ کوئی ایسی بات ہو کہ جو آپ کو لگتا ہے آپ کے ہسبینڈ سے ریلیٹڈ ہے, اور ہسبینڈز اگر سن رہے ہیں تو اگر ان کی بیویوں سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے کور کریں. کبھی بھی اپنے فرینڈ سرکل میں اپنا رشتے کو ڈسکس نہ کریں. اپنا رشتہ جو ہے وہ ڈسکس کرنے والا نہیں ہوتا, آپس میں بات کریں. آپس میں تو ڈسکشن ہوتی نہیں ہے, اور جب آپس میں نہیں ہوتی لوگوں سے کی جاتی ہے تو اس سے رشتہ مزید خراب ہوتا ہے. دیکھیں الٹیمیٹلی میاں کو پتہ چلے گا وہ آپ سے متنفر ہو جائے گا, اور بیوی کو پتہ لگے گا تو بیوی متنفر ہو جائے گی. تو اپنے رشتے کو خرابی کی طرف نہیں لے جانا, ٹاکسیسٹی کی طرف نہیں لے جانا, بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. آپ میں سے اکثر اوقات عورتیں یہی کرتی ہوں گی کہ جب وہ گھر میں رہتی ہیں تو وہ پراپرلی ڈریس اپ نہیں ہوتی, جب گھر سے باہر جاتی ہیں تو وہ بہت اچھا صاف ستھرا سوٹ نکالتی ہیں, ہینگ ہوا نکالتی ہیں, پرفیوم لگاتی ہیں, تیار ہوتی ہیں, پھر باہر جاتی ہیں. ایسا نہیں کرنا. ہم نے گڈ جو ہے نا, پیارا جو ہے نا, وہ آؤٹ سائڈرز کے لیے نہیں لگنا. اچھے کپڑے ہم نے لوگوں کے لیے نہیں پہننے, پبلک میں نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم گھر میں پیتھیٹک لگیں, گندے لگیں, اتنے لگیں کہ ہم ماسیاں بھی ہم سے صاف ستھری لگیں, تو باہر جا کے تیار ہو کے جانے کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں ہم نے تیار ہونا ہے نا, بیسیکلی جو سنت میں بھی ہے, ثواب میں بھی ہے, وہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہونا ہے. ہمارا جو گول ہے نا زندگی کا, جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہمارے کپڑے سب سے پہلے ہمارے ہسبینڈ دیکھیں, وہ ہم سے خوش ہوں, ہماری تعریف کریں, ہمیں اپریشیٹ کریں, پھر باہر کے لوگ. اکثر اوقات عورتیں کہتی ہیں جی ہم آج تیار ہوئی ہیں تو ہمارے ہسبینڈ نے ہماری تعریف نہیں کی, کیونکہ آپ اگر مہینے میں ایک دفعہ تیار ہو کے باہر جاتی ہیں تو ہسبینڈ کو عادت ختم ہو چکی ہوتی ہے آپ کی تعریف کرنے کی, تو وہ اس دن بھی آپ کی تعریف نہیں کریں گے جس دن آپ تیار ہوں گے. اگر آپ روٹین میں ڈیلی اچھا صاف ستھرا جوڑا نکالیں, اپنے آپ کو شاور لیں, پراپرلی آپ فریگرنس لگائیں, بال اچھے سے بنائیں, پھر ہسبینڈ آپ کی تعریف نہ کریں تو پھر تو ایک بات بنتی ہے. اگر آپ ڈیلی تیار ہی نہیں ہوتے, مہینے میں ایک دفعہ تیار ہوتے ہیں, تو ان کے لیے وہ ایک
بہت ہی عام سی بات ہے، انہیں لگے گا ہی کچھ نہیں ایسا کہ آپ ان کے لیے تیار ہوئی ہیں. انہیں صاف سرین پتہ ہوگا کہ آپ باہر جا رہی ہیں، اٹ مینس آپ تیار ہوئی ہیں. ادروائز گھر میں تو آپ ویسے ہی رہیں گی رلی کھلی، آپ کو کوئی تیار ہونے کی نہ دلچسپی ہوتی ہے، نہ ہی ہسبینڈ کے لیے آپ نے تیار ہونا ہوتا ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو آج کے معاشرے میں ہماری عورتیں کر رہی ہوتی ہیں. ایسا نہ کیا کریں. کپڑے الماریوں کی زینت نہیں ہوتے، ان کو اپنی زینت بنائیں اور اپنے ہسبینڈ کو خوش رکھیں. پاکستانی سوسائٹی میں موسٹلی آج کل بچیاں پڑھ رہی ہیں، میرے خیال سے 99% بچیاں پڑھ رہی ہیں اور بہت اچھا پڑھتی ہیں اور اپنا کیریئر بناتی ہیں اور آگے کی طرف موو آن کرتی ہیں، اپنی ایجوکیشن کے تھرو اپنے ایکسپیرینس گین کرتی ہیں اور بہت آگے ان میں ٹیلنٹ اور اسکل ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، جب وہ وائف بنتی ہے، شادی ہوتی ہے، جاب بھی ہوتی ہے، سارا کچھ کر رہی ہوتی ہیں، یکدم سے کوئٹ کر دیتی ہیں. کوئٹ کیوں کرتی ہیں؟ جی ہم سے گھر نہیں سنبھالا جاتا، ہم سے جاب نہیں سنبھالی جاتی، ہم سے یہ نہیں ہوتا، ہم سے وہ نہیں ہوتا. یہاں پہ آپ کی کمیونیکیشن جو ہے نا وہ ویک ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. جب آپ اپنے ہسبینڈ سے کولیبریٹ کریں گے، کمیونیکیشن کریں گے، چیزوں کو مینیج کریں گے تو آپ جاب بھی کر سکتے ہیں. اتنی ایجوکیشن، اتنے اسکلز ہونے کے باوجود، ٹیلنٹڈ ہونے کے باوجود اگر آپ اپنی جاب کو کوئٹ کر دیتے ہیں صرف اس خاطر کہ آپ کا گھر ہے. دیکھیں گھر دونوں میاں بیوی کا ہے، چاہے وہ ہسبینڈ کا ہے چاہے وہ آپ کا ہے، آپ دونوں کا گھر ہے، آپ دونوں نے مل کے چلانا ہے. اگر ہسبینڈ کما رہا ہے، ہسبینڈ جاب پہ جا رہا ہے، اس نے اپنے ٹیلنٹ کو، اسکلز کو سیکریفائز نہیں کیا تو آپ کیوں کرتی ہیں؟ میں یہ نہیں کہتی کہ عورت کو جانا چاہیے، گھر چھوڑ دینا چاہیے. میں ہمیشہ پرائرٹائز کرتی ہوں اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو. میں نے بھی کوئٹ کی ہے جاب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں میں نے ایک یوٹیوب چینل بنایا، میں اور بھی کچھ نہ کچھ لائف میں کر رہی ہوتی ہوں کام ایسا کہ مجھے سکون نہیں آتا کہ میں ویلی نہ بیٹھوں. ویلے بیٹھنا ٹیلنٹڈ ہونے کے باوجود، ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود فضول ہے. آپ نے ویلے نہیں بیٹھنا، فارغ نہیں بیٹھنا. اف یو آر ایجوکیٹڈ تو آپ نے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے کہ جو آپ کی لائف کی لگے کہ آپ ٹیلنٹڈ ہیں، آپ میں اسکلز ہیں. اسٹرگل زندگی آپ کی رکنی نہیں چاہیے. دیکھیں زندگی جو ہے نا اسٹرگل کا نام ہے. ہر فیس پہ ہمیں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ میرڈ لائف میں ہو، چاہے وہ ہماری پروفیشنل لائف میں ہو. آپ نے اس چیز کو اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کر کے اپنے آپ کو اس طرح مینیج کرنا ہے کہ آپ کام کر سکیں، آپ چیزوں کو مینیج کر سکیں. سب سے خطرناک اور سب سے ٹاکسک پوائنٹ جو میں اب آپ سے ڈسکس کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے ہسبینڈ کو دوسرے آدمیوں کے ساتھ کمپیئر کرنا. اٹس ویری بیڈ. یہ بہت بری عادت ہے. یہ چھوڑ دیں کہ آپ کا ہسبینڈ کیسے ہیں، فلاں مرد کیسا ہے. یہ میں کہتی ہوں ہمارے اسلام میں بھی یہ چیز سے سختی سے منع کیا ہوا ہے اپنے شوہر کا مقابلہ دوسرے مردوں کے ساتھ کرنا. اور جب آپ اپنے ہسبینڈ کو بتاتی رہیں گی یو کانٹ ڈو دس، فلاں آدمی یہ کر سکتا ہے، وہ اس کا یہ چیز سب سے اچھی ہے، وہ آگے بڑھ گیا زندگی میں، آپ پیچھے رہ گئے، تو سیلف اسٹیم، اس کی ایگو، اس کے ڈریمز، ہر چیز جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی. وہ بالکل آگے نہیں بڑھ سکے گا. وہ کرتا رہے گا لیکن اندر سے جو کہتے ہیں نا، اگر آپ خود سوچیں آپ کو کوئی ایسا کرتا رہے، اور اکثر اوقات میرے خیال سے عورتوں کو سننا بھی پڑتا ہے فلاں عورت بہت اچھی ہے، اس کا گھر بہت اچھا ہے، اس کے بچے بہت اچھے ہیں، اس کے ہر چیز مینیج ہوتی ہے، تو اندر سے آپ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہو نا. تو یہ چیزیں ہماری سیلف اسٹیم کو، ہماری ایگو کو، ہماری ہر چیز کو ڈیمیج کرتی ہے. تو اگر یہی چیز عورت اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کرے کہ آپ دوسرے مردوں کی طرح نہیں نظر آتے ہو، آپ کپڑے اچھے نہیں پہنتے ہو، آپ اچھے لگتے نہیں، خدا را یہ والی جو عادت ہے نا یہ پلیز سب سے پہلے چھوڑیں، کیونکہ یہ عادت بہت گندی اور بہت ٹاکسک ہے. اس سے جو مرد آپ سے دور جائے گا نا پھر وہ واپس نہیں آ سکتا. اس کو پتہ لگ جائے گا کلیئر کہ میں اس کی پسند نہیں ہوں، یہ مجھے پسند نہیں کرتی. یہ جو غلطی ہے یہ ہر گھر میں ہوتی ہے اور اکثر عورتیں کر رہی ہوتی ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی. جیسے ہی وہ ماں بنتی ہے عورت، بچہ اس کے پاس ہوتا ہے، وہ ہسبینڈ سے ہر طرح کی بات شیئر کرنی بند کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے میرا بچہ ہے، میری یہ ٹوٹل دنیا ہے، اس کے سارے فیصلے اب میں لوں گی، میں ایز اے مدر لوں گی. نہیں، یہاں پہ غلطی ہوتی ہے. آپ نے پیرنٹ ہوڈ کو ٹوگیدرلی آپ نے اس چیز کو لے کے چلنا ہے. جب تک آپ دونوں مل کے اپنے بچے کی پرورش نہیں کریں گے، بچے کو اچھا جو ہے پیرنٹ ہوڈ نہیں پرووائڈ کریں گے، بچہ بھی مورلی، فزیکلی، مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہوگا. جس بچے کو صرف یہ لگے گا کہ میری ماں ہے، وہ ہر ڈیسیژن لیتی ہے، تو بچے کے بھی نا مائنڈ میں اپنے بابا کی، اپنے فادر کی جو ایک ورتھ ہوگی وہ کم ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اسے لگے گا کہ ہر چیز میں اسٹرانگلی، ہر چیز میں آگے بڑھ کے میری ماں نے کام کیا ہے، میری ماں نے یہ اسٹرگل کی ہے. تو جو فادر کی ہوتی ہے نا ہارڈ ورک، فادر کا جو ایک ایفرٹ ہے وہ اس کو نظر ہی نہیں آئے گی. تو یہاں پہ مل کے بچوں کو پالنا جو ہے نا وہ ہر طرح سے بہتر ہے. ایک آئیڈیل کپل وہ ہوتا ہے کہ جن میں انڈرسٹینڈنگ ہو، محبت ہو، جن کے فیصلے ایک ہوں، جو مل جل کے ہر دنیا کی
چیزوں کو فیس کر رہے ہوں، نہ کہ ایسا وہ کپل ہو کہ جو کہ لوگوں پہ اچھا تو امپریشن چھوڑ رہا ہو لیکن خود اندر ذاتی طور پہ پرسنلی وہ ویک ہوں۔ لوگوں کی آج کل کیا دوڑ ہے کہ اگر وہ دیکھ لیتے ہیں نا کہ کوئی کپل بہت سٹرونگ رہ رہا ہے، بہت اچھا ان کا امپریشن ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے دنیا میں چلتے ہیں، تو لوگ اس تگ و دو میں لگ جاتے ہیں، اس دوڑ میں لگ جاتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہے نا ہم بھی ویسے کریں۔ لائک ہم میاں بیوی کہیں بائی ٹور پہ چلے گئے، بچوں کے ساتھ چلے گئے، خود چلے گئے ہسبینڈ وائف، تو لوگوں کو ہوتا ہے جی اب ویری نیکسٹ ڈے ہم نے بھی جانا ہے۔ یہ جو کمپٹیشن ہے نا یہ چھوڑ دے، کیونکہ دیکھیں آپ نے اپنی میرڈ لائف کو، اپنی چیزوں کو خود لے کے چلنا ہے، اس لیے نہیں چلنا کہ اب اس کا جو امپریشن پڑ گیا نا کہ وہ میاں بیوی میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، بہت محبت ہے، سوشل میڈیا پہ آ گیا جی وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن گئے ہیں اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس دوڑ میں جب لوگ پڑے ہوئے نا تو یقین کریں رشتے مضبوط نہیں ہوتے۔ آپ نے اگر کرنا ہے نا کچھ اپنے ہسبینڈ وائف کے لیے کرنا ہے، اپنے لیے کرنا ہے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے۔ لائک میں ہر سال ماشاءاللہ میری شادی کو 20 سال ہو جائیں گے، 19 سال پورے ہو چکے ہیں، اور ہم میاں بیوی ہر سال بہت اچھا سا ایک اینیورسری کا گرینڈ فنکشن کرتے ہیں جس میں میری فیملی ہوتی ہے، میرے ہسبینڈ کی فیملی ہوتی ہے، فیملی فرینڈز ہوتے ہیں۔ تو اٹ مینز اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ سارے اکٹھے ہیں اور واہ واہی ہم لیں، اس لیے نہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ ایک اچھا سا کھانا ہو جاتا ہے، ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہماری اچھی گپ شپ ہو جاتی ہے، ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر بھی ہو جاتا ہے اور ایک فرینڈ گیٹ ٹوگیدر بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ میں سارا سال کوئی ایسا گیٹ ٹوگیدر یہ اس طرح کا کھانا نہیں کرتی۔ بچوں کی برتھ ڈیز بھی بچے اپنے فرینڈس کے ساتھ کرتے ہیں، بیٹا جو ہے وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کرتا ہے، اور اپنی ہم برتھ ڈیز جو ہے نا وہ پرسنلی گھر میں میرا کیک میرے بچے کاٹتے ہیں، ہسبینڈ کا کیک ہم لوگ کاٹتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم لوگ اپنے ایونٹس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن جو اینیورسری کا ہے وہ ہم گرینڈ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یقین کریں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس دوڑ میں لگ گئے ہیں کہ اب ہم بھی یہ کام کریں، سوشل میڈیا پہ ڈالیں کہ اس کو اگر کوئی گفٹ مل گیا ہے، اس کا یہ فنکشن ہو گیا ہے تو ہم پیچھے کیوں رہ گئے۔ تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ آپ تو دوڑ میں پڑ گئے، آپ تو لوگوں پہ امپریشن ڈالنے کے چکر میں پڑ گئے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے نا وہ ٹاؤن میں بات کیوں نہیں ہوئی کہ ہمارا میرڈ کپل جو ہے نا وہ بہت ایڈمائرنگ ہے، بہت ہم ہیپیلی جو ہے میرڈ لائف گزار رہے ہیں۔ ایسے ہیپیلی میرڈ لائف نہیں ہوتی۔ ان غلطیوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں اور اپنی شادی شدہ زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم کریں گے۔ ملتی ہوں کل کے ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔